बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मोहतरम जनाब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुफ्तार गनी साहब, कलंदर लोधी साहब, अली जदून साहब, कामरान बंगश साहब, नज़ीर अब्बासी साहब, अली अजरफ खान साहब, मोमिना अब्बासी साहिबा और मेरे लाइव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों, यूथ, ASF के जवानों, मेरे इस एबटाबाद शहर के बुजुर्गों, दोस्तों और PTI के वर्करान साहिबानों, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं आप सबका मशकूर हूँ। आप लोगों ने जो मेरी इज़्ज़त अफजाई की, जो पुरतपाक इस्तकबाल आपने किया, ये मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। और ये एबटाबाद शहर की मोहब्बत मैं इंशाअल्लाह अपने साथ पेशावर लेके जाऊंगा। इसके साथ चूंकि आज एबटाबाद का दौरा एक मकसद के तहत था, स्पीकर साहब बार बार कह रहे थे कि आप एबटाबाद आए और यहाँ पर इनागुरेशंस कर ले। कुछ प्रोजेक्ट तैयार है और कुछ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करनी है। तो ये पहले प्लान था, लेकिन बहरहाल आज किस्मत में लिखा था और मैं एबटाबाद में आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मैं दो तीन चीज़ें पहले आपसे शेयर करूँगा, उसके बाद फिर हम आएंगे, फिर कुछ गोलाबारी भी करेंगे और साथ ही साथ अपनी पार्टी का मंशूर, इमरान खान साहब का विजन, वो सब आपको पता है, लेकिन मैं उस पर थोड़ी सी बात करूँगा। और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मेरे टेन्योर के प्रोजेक्ट्स है, जो रिफॉर्म्स है, उस पर मैं कुछ गुफ्तगू आपके सामने आपके साथ करूंगा। आज एबटाबाद में ये मेरा तीसरा दौरा है जब से मैं चीफ मिनिस्टर बना हूं। जब मुझे हुकूमत मिली तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए फाटा मर्जर था। जो 7 अजला, जो कबाइली इलाका जात, जो जहां पर जीरो से स्टार्ट लेनी थी, जहां पर कुछ नहीं था, कानून नहीं था, जहां पर आपने बिल्कुल सिरे से स्टार्ट लेना था, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के ताउन से और मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब के सपोर्ट की वजह से और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनके सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज करने में कामयाब हो गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह फाटा खैबर पख्तूनख्वा एक्स फाटा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है और इसके लिए डेवलपमेंटल प्लान सब कुछ हमने बना लिए हैं और इंशाल्लाह वहाँ पर भी तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं। वो सब आपके सामने है। बड़ा मुश्किल मरहला था, लेकिन अल्लाह के फजल से अल्लाह ने उसमें से मुझे सरफरू किया। उसके बाद फिर कुछ प्रोजेक्ट्स मुझे मिले थे पिछले गवर्नमेंट से, जो हमारी हुकूमत थी, उसमें मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर था और मुश्ताक गनी साहब मेरे कुलीग थे, उसमें से कलंदर लोधी साहब हमारे साथ थे। मुझे 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट मिले जो BRT के नाम से एक प्रोजेक्ट था, जहां पर भी PTI के खिलाफ अगर नेशनल मीडिया पे या जो दूसरे चोर है ये अगर हमारे खिलाफ बात कर दे तो ये कहते हैं BRT इनसे नहीं बन पा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो BRT जो सबसे बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट था, उसको भी मैंने अपने टेन्योर कंप्लीट होने से पहले मुकम्मल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह BRT की बसें खैबर को पेशावर में चल रही है और उससे गरीब और आदमी मुस्तफीद हो रहा है। उसके बाद इकनॉमिक जोन रशक है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। स्वाद फेज 1 था जो प्रोजेक्ट रोड में मुझे मिला था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। जब मैं आया, जो मेरे प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में मैं फिर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एबटाबाद के लोगों का मैं मशकूर हूं।
وہ اس لیے جب سوات میں آپریشن ہو رہا تھا اور جب ہماری مائیں بہنیں بھائی نکل رہے تھے سوات سے، میں خود ادھر تھا، میں اپنے علاقے میں موجود رہا، لیکن جو ہمارے لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر گئے اور آپ کی طرف آ گئے، اور آپ لوگوں نے جس طرح ان کی مدد کی اور جس طرح بھائی چارے کا ثبوت دیا، تو میں آپ کے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ملکنڈ اور ہزارہ یہ دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی باؤنڈریز آپس میں ملی ہوئی ہے اور ہماری روایت تقریباً ایک جیسی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میں ہزارہ کو اور ایبٹ آباد کو اپنا گھر سمجھتا ہوں، اور یہ میرے لیے اس لیے اجنبی نہیں ہے کہ جو سرسبز پہاڑ یہاں پر ہے، پانی یہاں پر موجود ہے، تو میرا اپنا علاقہ جس سے میں بلونگ کرتا ہوں مٹا تحصیل سے، سوات سے، وہ بھی اس طرح سرسبز و شاداب ہے، ہزارہ کی طرح، ایبٹ آباد کی طرح۔ تو مجھے آج جب میں ایبٹ آباد اترا ہے تو مجھے ایسا لگا کہ میں سوات مٹا میں موجود ہوں، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے جو عزت دی، میں انشاءاللہ یہ یادیں میرے ساتھ جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہاں پر مشتاق غنی صاحب نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت یہاں پر رہی، یہاں کے ایم پی ایس چیف منسٹر بھی بنے، گورنر بھی بنے، شاید ان کو بہت سے عہدے ملے، مرکز میں بھی ان کو اچھے اچھے عہدے ملے، لیکن بدقسمتی سے جس طرح ایبٹ آباد ہزارہ میں کوئی ان سے کام نہ ہو سکا، اس طرح پورے صوبے میں ان سے کوئی کام نہیں ہو سکا۔ تو مشتاق صاحب نے کہا کہ انہوں نے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں دیا، تو میں نے کہا انہوں نے سارے میگا پروجیکٹ جو ہے وہ لندن میں شفٹ کر دیے انہوں نے۔ تو یہ بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے جو لندن میں انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور کبھی ان کی وہ پلیٹلیٹس کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، ان کی پلیٹیں کم ہو جاتی ہے، تو کبھی ان کو کیا کچھ ہو جاتا ہے، تو آپ کے سامنے سب کچھ ہو۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ تک نہیں کہ یہ آلو آپ درجن پہ بھیجیں گے کہ کیلو پہ بھیجیں گے، ان کو یہاں تک پتہ نہیں ہے۔ یہ لوگ آپ اقتدار میں لائیں گے تو کیا یہ اس ملک کی خدمت کریں گے کہ اسی طرح دوبارہ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے ان سے یہ باہر جا کے جائیدادیں خریدیں گے؟ اور یہ ان کی خوش قسمتی یہ ہے اور ہمارے بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پر کرپتی ہوتا ہے، اور ہمارے وہ بیچارے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کیا حال ہے، یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ان سے یہ ملک یہ نہیں چلا سکتے۔ جب آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہو، جب آپ نے ایک ایسے پاکستان کو آپ نے ایسے کر دیا، ایسے حالات میں چھوڑ دیا تھا جو ہر جگہ پاکستان کا زخمی تھا، ہر جگہ سے خون بہ رہا تھا، یہ تو آپ لوگوں کی وجہ سے اور آپ کے پالیسیوں کی وجہ سے۔ اگر آج پاکستان کا بچہ مقروض ہے تو یہ تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ ملک چلا سکتے ہو تو جس طرح عمران خان ملک چلا رہا ہے اور جس طرح ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے، جس طرح اس نے اس ملک کو اٹھایا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آج الحمدللہ ہم سرپلس میں ہیں، ہمارے خسارے ختم ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ کے فضل سے اور عمران خان صاحب کی کوشش کی وجہ سے اور ان کی جو نیت ہے ان کی وجہ سے آج پاکستان اوپر جا رہا ہے۔ آپ ہر لحاظ سے دیکھ لیں، آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ پاکستان کا گراف کدھر سے کدھر پہنچ چکا ہے۔ اگر آپ کشمیر کی بات دیکھ کریں تو اس کو عمران خان نے جس طرح اٹھایا، اگر آپ اسلام کی بات کریں تو عمران خان صاحب نے جس طرح مذہب کی بات کی یو این میں، کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارا کریڈٹ میرے لیڈر، میرے پرائم منسٹر، میرے چیئرمین، میرے قائد عمران خان کو جاتا ہے، اور جس طرح پہلے سے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر میدان میں۔ میں بنیر گیا، میں نے بنیر میں جلسہ کیا، اس میں نے کہا تھا 2013 میں خیبر پختونخوا کپتان کا، پھر 2018 میں فیڈرل گورنمنٹ پنجاب خیبر پختونخوا بشمول بلوچستان کپتان کا، پھر 2019 میں الیکشن ہوئے گلگت بلتستان کپتان کا، پھر 25 جولائی کو 2021 کو الیکشن ہوئے
کشمیر میں کشمیر کپتان کا، اور انشاءاللہ 2023 پورا پاکستان کپتان کا ہوگا، اور یہ آپ لوگوں کی مدد سے ہوگا۔ ہم اپنے کپتان کے ساتھ کڑے ہیں، اپنے لیڈر کے ساتھ کڑے ہیں، اور انشاءاللہ کڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ان چوروں کو، یہ تو آلریڈی ان کی ضمانت ضبط ہو چکی ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، چلو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ وہ زیادہ بارش اور زیادہ پانی والا ادھر نہیں ہے، یہ آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور یہ پھر بھی آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ جو اب ہم ادھر پشاور اور چارسدہ میں جو ٹریننگ دینے جا رہے ہیں، چلو وہ لوگ بھی یہاں پر نہیں ہے، یہ بھی آپ کی خوش قسمتی ہے۔ تو ایک لحاظ سے آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ یہ لوگ آپ کے پاس نہیں ہے۔ ایک ہے جس کی پلیٹلیٹس کم ہو رہی تھی، انشاءاللہ 2023 میں ان کی پلیٹلیٹس ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے دوستوں، نوجوانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، اور ایک وہ مولانا صاحب جو بے روزگار ہو چکا ہے، چلو وہ بھی یہاں پر نہیں ہے، وہ بھی آپ موجود نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ساؤترن بینڈ میں دیکھیں گے۔ آپ کے پاس ڈیزل نہیں ہے، پیٹرول والے ہیں، گزارا کر لیں، انشاءاللہ۔ یہ میرے کپتان کا ویژن ہے کہ جو ترقی ہم نے اگر پشاور کو دینی ہے تو وہی ترقی ملکنڈ کو بھی ملے گی، وہی ترقی ایبٹ آباد کو بھی ملے گی، ہزارہ ریجن کو، اور وہی ترقی ساؤترن ریجن کو بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ ایکس فاٹا جو ہمارے پاس آ گیا ہے، انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم انصاف کریں گے۔ یہ انصاف کی حکومت ہے، اور انشاءاللہ انصاف کے ساتھ سارے صوبے میں ترقیاتی اسکیمیں ہوں گی۔ میری واحد حکومت ہے، اور یہ پہلی دفعہ الحمدللہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں 1 ٹریلین سے زیادہ بجٹ اس دفعہ ہم نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو دیا، 1 ٹریلین سے زیادہ بجٹ، یہ ایک تاریخی بجٹ ہے۔ میں نے اس دن سپیچ کی، حالانکہ میں زیادہ نہیں بولتا، میری عادت ہے کہ میں زیادہ بات نہیں کرتا، میں کام والا بندہ ہوں، جتنا کام نکال سکتا ہوں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ اپنے اس کے حد سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ کام کروں گا۔ میں نے سپیچ کی، جب پتہ چلا مشتاق نے مجھے کہا آپ نے تو 50 منٹ سپیچ کی ہے، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ 50 منٹ کس طرح گزر گئے، وہ بجٹ پہ میں نے سپیچ کی۔ دوستو، جس طرح ہیلتھ کارڈ پورے خیبر پختونخوا کو ملا ہے، 10 لاکھ روپے آپ کے پاکٹ میں ہر وقت موجود ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی بیمار ہو، لیکن کم از کم آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہے ہیلتھ کارڈ سے کہ کم از کم اگر آپ کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی مرض لائق ہو تو آپ کے پاکٹ میں پیسے موجود ہے، اور آپ پاکستان میں مہنگے ترین ہاسپٹل میں آپ اپنے علاج کروا سکتے ہیں۔ جس ہاسپٹل میں غریب نہیں جا سکتا تھا، امیر صرف اس میں علاج کروا سکتا تھا، اس میں اب عمران خان کی وجہ سے غریب بھی جا سکے گا، اور اس میں وہ اپنی علاج کروا سکے گا مفت۔ اور یہ آپ کے جیب میں آپ کا شناختی کارڈ جس کا ایڈریس خیبر پختونخوا کا ہو، وہ کراچی میں بھی اپنا علاج کروا سکتا ہے، وہ لاہور میں بھی، پشاور میں بھی، جدھر بھی وہ موجود ہو وہ اپنا علاج مفت کروا سکتا ہے۔ تو یہ پہلا صوبہ ہے جس میں 100% ہیلتھ فیسلٹیز آپ لوگوں کو بالکل مفت مل رہی ہے۔ تو میں یہ آفر یہاں پر نون کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ بھی غریب ہو چکے ہیں، تو ان کو بھی یہ آفر ہے کہ وہ بھی اپنے علاج مفت کروا سکتے ہیں۔ میں نے اپنے بڑے بجٹ سپیچ میں یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم اپنے سارے ترقیاتی اسکیموں کو 100% ریلیز کریں گے۔ الحمدللہ ہم 100% ریلیز کر چکے ہیں اپنے سارے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کو۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ ہم اپنے زمیندار بھائیوں کے لیے ایگریکلچر کارڈ، کسان کارڈ متعارف کرانے جا رہے ہیں، وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں پرائم منسٹر صاحب ڈیہ خان آئیں گے، وہاں پر گوملزام ڈیم جہاں پر ہمارے واٹر کورسز بننے جا رہے ہیں، اور 1,60,000 ایکڑ زمین جو بیرن زمین تھی، جو ان ایریگیٹڈ زمین تھی، وہ ایریگیشن کے انڈر آ جائے گی، اور انشاءاللہ جو ہمیں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے تھریٹس ہے اس میں نمایاں کمی آئے گی، کیونکہ ہم گندم پہ باقی جتنی بھی اجناس ہیں پنجاب پہ ہم ریلیٹڈ اس پہ کرتے ہیں، اس پہ ہم ہے، تو میرے خیال میں انشاءاللہ اس سے کافی اس میں ہمیں فائدہ ملے گا اس سے۔ تو پرائم منسٹر صاحب آئیں گے اور کسان کارڈ کا باقاعدہ وہ افتتاح کریں گے۔ اس کے ساتھ پھر میں نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم ایجوکیشن کارڈ دیں گے اپنے
ان بچوں کو, ان لوگوں کو جو غریب ہو اور جو غریب ہے اور جن کے بچے کی خواہش ہے کہ وہ اچھے انسٹیٹیوشن میں اپنے بچے کو پڑھائے, اس کا بھی حق بنتا ہے کہ غریب کا بچہ بھی اچھے انسٹیٹیوشن میں پڑھے. تو انشاءاللہ بہت جلد ہم ایجوکیشن کارڈ متعارف کروانے جا رہے ہیں جس میں غریب کا بچہ اچھی تعلیم برسگاہ میں انشاءاللہ تعلیم حاصل کر سکے گا. اس کے علاوہ اس بجٹ میں 10 ارب روپے ہم نے آپ کے لیے رکھے ان غریبوں کے لیے جو غربت کی لکیر سے زندگی نیچی زندگی گزار رہے ہیں, ان کے لیے 10 ارب روپے ہم نے رکھے ہیں. انشاءاللہ راشن کارڈ پہ ہم کام کر رہے ہیں. میں چاہوں گا, میرے کپتان کی خواہش ہے, میری خواہش ہے کہ غریب کے گھر میں مہینے کا راشن ہم مفت پہنچا سکیں. یہ تو جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے, جو بار کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ, یہ پیسہ غریب پہ لگانا ہے, عام آدمی پہ لگانا ہے. تو یہ وہ پیسے ہیں جو ہم نے عام اور غریب آدمی پہ اس کی انویسٹمنٹ کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہمارے تاجر برادری کے لوگ جو چھوٹے چھوٹے شاپ کیپر ہیں, جو جن کے چھوٹے چھوٹے سکول ہیں ولیج میں, یہ پاکٹ میں جن کے چھوٹے چھوٹے سکول ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی ہم نے خیبر بینک سے بات کی ہے. بغیر سود کے ان کو ہم قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو دوبارہ اٹھا سکے. یہ بھی ان کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے. اس بجٹ میں پروویژن موجود ہے, اس میں انشاءاللہ ہم بہت جلد کام شروع کروا دیں گے. میرے دوستوں کہنے کا مقصد ہے, اور پہلی دفعہ 150 ارب روپیہ ڈیولپمنٹل بجٹ ہے خیبر پختونخوا کی تاریخ میں, کہ اس دفعہ اس سال میں انشاءاللہ 150 ارب روپیہ ہم اپنے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس پہ لگائیں گے. جو ایبٹ آباد کے پروجیکٹس ہے, جو پشاور کی ہے, سوات کی ہے, ڈی اے خان کی ہے, وزیرستان کی ہے, انشاءاللہ یہ سارے پیسے ہم ادھر ہی لگائیں گے. تو یہ بجٹ جو ہم نے پیش کیا یہ عوام دوست بجٹ ہے. کوئی ٹیکس ہم نے نہیں لگایا, بہت سے ٹیکس ہم نے اس میں معاف کروائے ہیں. اور یہ انشاءاللہ یہاں پر نوجوان کڑے ہیں, ان کے لیے بھی رحمت اللہ علیہ اسکالرشپ کے نام بھی ہم ایجوکیشن کارڈ میں وہ ڈال دیں گے تاکہ یہ ہمارے جوان بھی مفت کی تعلیم حاصل کر سکے. تو ان کے لیے بھی یہ پروگرام موجود ہے. اب میں ایبٹ آباد کے حوالے سے جو آپ یہاں پر موجود ہے, مجھے یہاں پر آپ جو سننے کے لیے آئے ہیں, جو آپ میرے منہ سے کچھ سننا چاہتے ہیں, تو یہ آپ کی اتنی اسکیم ہے کہ یہ میں نے اپنے ساتھ لکھ دی, مجھے یاد نہیں آ رہا, اتنی آپ کی اسکیم ہے. یہ صرف آپ کے جو خیبر پختونخوا سٹی انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے جو انشاءاللہ فیز 1 ہے, اب تقریباً 2-3 مہینوں میں وہ میچور ہو جائے گا. اس میں 20 ارب روپے ایبٹ آباد کے لیے. کتنے؟ 20 ارب روپے, جس میں سے جو واٹر سپلائی اسکیم کے ہے, آپ کی واٹر لائنز جو آپ کی پرانی اسکیم ہے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرانا ہے. اس میں سے ڈمپنگ گراؤنڈ جو آپ کا بنا ہوا اس پہ ہم پارک بنائیں گے آپ کے لیے, اور یہ ایک شیروان پارک ہے, اور اس کے ساتھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے بھی اس پہ پروویژن موجود ہے. تو یہ 20 ارب روپے اس پہ رکھے ہیں. اور اس کا جو فیز 2 ہوگا اس میں جو ایبٹ آباد میں فلڈ آیا تھا, اور اس کے بعد جو یہاں پر انکروچمنٹ تھی کینٹ کے اندر, جس پر اب دوبارہ ڈرائیو شروع ہو گیا, وہ جو انکروچمنٹ تھی اس کو ہم نے ہٹا لیا ہے تقریباً. اس کے نالوں کو اور اس کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے فیز 2 میں ہم فنڈز رکھوا دیں گے تاکہ ایبٹ آباد کی سٹی کا شیپ بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم اسٹریم لائن کر دیں گے. اس کے علاوہ جو انگوئنگ اسکیم ہے ایبٹ آباد کے لیے 17 ارب روپے کے پروجیکٹس آپ کے انگوئنگ ہے. یہ 20 ارب کے علاوہ اور 2 ارب اب ہم نے اپنے اس اے ڈی پی میں آپ کے لیے رکھے ہیں. ڈیفرنٹ اس میں روڈز ہے, جتنی بھی آپ کے اور پروجیکٹس ہیں, تو تقریباً یہ کوئی 39 بلین یہ صرف ایبٹ آباد اور اس کے لیفٹ رائٹ پہ مضافات میں یہ آپ پہ انویسٹمنٹ ہوگی. تو یہ وہی انویسٹمنٹ ہے. ایک طرف اگر ہم نے ڈائریکٹلی انویسٹمنٹ کرنی ہے اپنے عوام پہ, تو دوسری طرف ہم نے اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے ڈیولپمنٹل سائڈ پہ, وہ بھی انڈائریکٹ عوام پہ انویسٹمنٹ ہے. روڈ اگر بننا ہے تو آپ لوگوں کے لیے, ہاسپٹل بننا ہے تو آپ لوگوں کے لیے, اسکول بننا ہے تو آپ لوگوں کے لیے, یہ سارے جتنے بھی ڈیولپمنٹل کے پروجیکٹس ہیں یہ بھی آپ پہ انویسٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ جو اب میں نے آج انوگریشن کی, شملہ پارک بہترین بنا. میں نے بہت پہلے اس کو دیکھا تھا جب میں اسٹوڈنٹ تھا. آج الحمدللہ بہترین پارک ہے. یہ میوزیم جو پچھلے گورنمنٹ میں منسٹر تھا, یہ مشتاق غنی صاحب کے لیے میں نے یہ آئے تھے, میں نے اس کی اپروول دی تھی, اور جو آج اسٹوٹف اس کی باقاعدہ طور پہ انوگریشن ہو گئی. اس کے علاوہ 1122 کی بلڈنگ وہ بھی آج الحمدللہ اس کا ہو گیا.
اس کے علاوہ یہ جو آپ کا فیز 1 ہے یہ بری روڈ جو ہے اس کا باقاعدہ اور کمپلیشن کا میں نے کر دیا ہے. جو فیز 2 کی بات ہو رہی ہے اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے. اس کے علاوہ علی جدون نے جو NHA روڈ کی بات کی یہاں پر جو آپ کا مین روڈ ہے جسے NHA کا روڈ ہے اس کو ہم نے اس کی وائڈنگ کرنی ہے. تو اس کے جو لینڈ ایکویزیشن کے پیسے ہیں یہ مشتاق صاحب نے اور علی جدون نے میرے سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ آپ اپنے پروونشل کی TC دے دے باقی NHA کر لے گا. تو اس کے لیے بھی میں نے 1 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس کی بھی ہم ایکویزیشن شروع کرا دیں گے. یہ بھی آپ کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا. اچھا اس کے علاوہ آپ لوگوں کی طرف سے جو شملہ بائی پاس شاید یہ انٹرچینج ہے یہاں سے ڈیمانڈ آ گئی. دیکھیں فیڈرل میں ہماری گورنمنٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو NHA کا کمیونیکیشن کا منسٹر ہے وہ میرا MNA ہے مراد سعید میرا چھوٹا بھائی ہے. علی جدون یہاں پر کھڑا ہے یہ بھی آپ نے اس سے بات کریں گے اور میں بھی اس کو بتاؤں گا کہ یہ میرے لیے شملہ یہ انٹرچینج کر دے. میں نے لوگوں سے وعدہ کیا ہے تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آج کا یہ مطالبہ بھی پورا ہو. اس کے علاوہ آج جو ہم نے آپ کا پرانا DHQ تھا اس کے آج ہم نے اناگوریشن کرنی تھی. 1 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے لیکن بدقسمتی سے کسی بدبخت نے جا کے اسٹے لیا ہوا ہے کورٹ سے. تو ہم کورٹ کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں. وہ ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے اور ہمارے ہی ادارے ہیں اور ہم پہ لاگو ہوتا ہے کہ ہم ان کے فیصلوں کا احترام کریں. تو انشاءاللہ جب اسٹے ویکیٹ ہو جائے گی میں دوبارہ آؤں گا اور اپنے ہاتھ سے اس ہاسپٹل کی اناگوریشن کروں گا انشاءاللہ. دیکھیں یہاں پر جو سب سے بڑا ڈیمانڈ ہے وہ قبرستان کا ہے. تو میں 10 کروڑ روپے قبرستان کی زمین کی خریدنے کے لیے اعلان کر رہا ہوں ٹینٹ کے لیے. اور اس کے علاوہ 10 سٹی کے لیے اور 10 کینٹ کے لیے آپ کے قبرستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. یہاں پر آپ کے کوکر میرا ہے وہاں پر انڈسٹریل اسٹیٹ بھی شروع ہے انشاءاللہ. جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے اناگوریشن کے لیے بھی میں انشاءاللہ آپ کے پاس آؤں گا دوبارہ. یہ آپ کی اور اس کے علاوہ آپ کے نالج میں ایک اور بات میں لانا چاہتا ہوں. یہاں پر جو زلزلے میں 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا اور اس میں جو ڈیمیج اسکول تھے ایران نے کچھ بنائے تھے یا شاید نہیں لیکن وہ بھی چھوڑ کے وہ چلے گئے. تو جو 350 اسکول ہے وہ اب پروونشل گورنمنٹ اپنی KTC بنا رہی ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ ہزارہ کے لیے ایک اچھا میسج بھی ہے اور اچھا اقدام بھی ہے کہ ہم ان کے اپنے بچوں کے لیے وہ 350 ڈیمیج اسکول دوبارہ اس کی ریکنسٹرکشن کروائے. اس کے علاوہ میں انشاءاللہ یہاں پر حویلیہ میں ہاسپٹل ہے انشاءاللہ اس کی بھی میں اپگریڈیشن کا اعلان کرتا ہوں. اس کے علاوہ نیکسٹ جو میرا وزٹ ہوگا PK 36 اور PK 37 میں ہوں گا. وہاں پر ٹنڈیانی روڈ اور ساتھ وہاں پر کالجز اور کچھ اور روڈز ہیں ان کی میں باقاعدہ طور افتتاح کروں گا اور وہاں پر میں خود ایک دن کا وزٹ کروں گا اور انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوگی. اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ پھر اکتوبر میں لودھی صاحب کے پاس آؤں گا اور ان کے حلقے کا باقاعدہ طور پر وزٹ کروں گا انشاءاللہ. اس کے ساتھ بھی میں انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی وہاں پر. یہ سارے آپ کی وہی پروجیکٹس ہیں جو کچھ ان گوئنگ ہے جو کچھ آج ہم نے اناگوریٹ کر لیے اور کچھ انشاءاللہ 5-6 مہینے بعد میچور ہو جائیں گے. انشاءاللہ ان پروجیکٹس کے بہانے میرے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ میں آپ کے پاس آتا رہوں گا. جب کہ آپ مجھے بلائیں گے میں آپ کا بھائی ہوں میں آپ کے پاس انشاءاللہ ضرور آؤں گا. آخر میں میں آپ سب بھائیوں کا مشکور ہوں خاص کر میں مشتاق علی صاحب کا اور MNA صاحب کا سب بھائیوں کا کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا اور میں نے آج اپنے بھائیوں سے بات کی. شکریہ جی. پاکستان